सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। अमेरिका की अफगानिस्तान में 20 साल की जंग मुकम्मल हुई। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी ने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सारे ऑपरेशंस को ख़त्म करके अपने तमाम सोल्जर्स को, अपने इक्विपमेंट को बाहर निकाल लिया है और उनका अफगानिस्तान से जो इनखला है वो मुकम्मल हो गया है। उसके बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ होने लगीं और खबर ये आई है कि तालिबान बहुत जल्द एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं। भारत के अंदर भी तालिबान को लेकर बहुत सारे हमारी हुकूमत के अंदर कंसर्न्स हैं। भारत के अंदर आज बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद हुई है। लेकिन तालिबान इस खित्ते की एक रियलिटी है जिसके साथ सबको डील करना है। भारत को भी तालिबान के साथ डील करना होगा। इसमें एक सबसे जो नई पेशरफ्त हुई है वो ये है कि अब से कुछ घंटे पहले भारत के दोहा के अंदर जो एनवॉय हैं दीपक मित्तल, वो मिले तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनकज़ई के साथ, जो कि तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के दोहा में इंचार्ज हैं, वहां के हेड हैं। ये बयान हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है और उसमें यह कहा गया है कि हमने जो भी हमारे कंसर्न्स थे वो तालिबान के सामने रखे, जिसका जवाब तालिबान ने दिया कि आप वापस आएं और अपने जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे आप उन्हें रिज्यूम करें। आपके जितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हम कोशिश करेंगे उनको मीट करने की और आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। उसी के साथ आज दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि तालिबान की जो अफगानिस्तान में आमद हुई है, इसके पीछे जो पाकिस्तान फैक्टर है, वो कितना बड़ा है? हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें जॉइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब। तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने के लिए पाकिस्तान का जो फैक्टर है, आपने हाल ही में उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा, तो आपसे गुजारिश है कि अपने उस आर्टिकल की रोशनी में हमें बताएं कि जो भी रीजंस रहे हैं, उनमें जो पाकिस्तान का फैक्टर है वो कितना बड़ा है। थैंक यू जनाब। देखें, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं डेफिनेटली, काफ़ी जो 8-10 रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सबसे बड़ी एक रीज़न जो है वो जो यूएस पॉलिसी रही है अफगानिस्तान के अंदर, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका कि यूएस पॉलिसी कुछ इस तरह रही है कि उसके जो बजाय किसी पॉजिटिव फ्रूट्स और आउटपुट के, उसके जो है वो नेगेटिव आउटपुट बरामद हुए हैं इतने बड़े पैमाने पे। जो उन्होंने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया या इंसानी जानें लगाई या रिसोर्सेज किए, वो एक इस तरीके से किए कि बजाय इसके कि सोसाइटी को डेवलप किया जाता है, अफगान सोसाइटी जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप करके, तो एक लाइवली आप कह सकते हैं कि सोसाइटी डेवलप की जाती, मिडिल क्लास डेवलप की जाती, जो खुद ब खुद अफगानिस्तान की स्पेस को ऑक्यूपाई करती, जिसकी मौजूदगी में तालिबान या इस टाइप की जो फोर्सेस हैं वो खुद ब खुद जो है वो दरमियान से ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आप एक इस तरह की प्रोग्रेसिव मॉडरेट फोर्स को जो है वो फ़रोग देते हैं, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो खुद ब खुद हटती जाती हैं। लेकिन जो ये 2 ट्रिलियन या 2 पॉइंट सम ट्रिलियन जो पैसे खर्च हुए, वो ज़्यादातर मिसयूज़ ऑफ फंड्स ही हुआ है हस्बे साबक, जो कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हमेशा होता है। जो या तो उन पॉलिटिशियंस को पे किया गया जो अमेरिका की जी हजूरी जिसको कहते हैं, यस मैन का रोल प्ले करते थे, या फिर उन वार लॉर्ड्स को पे किया गया जो कि उनको ये झूठा वादा करते थे या झूठा तासर देते थे कि हम तालिबान के खिलाफ आप लोगों की मदद करेंगे। तो एक फैक्टर ये मैंने बयान किया था बड़ा तफसील के साथ कि इसमें ये था कि मिस यूज़ ऑफ मनी, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, फिर जो है वो इसी बुनियाद पे जो वहाँ पे आर्मी क्रिएट की गई, उसमें से उसका बेशतर हिस्सा जो है वो था गोस्ट आर्मी का, जो कि अब खबरें जो आ रही हैं जो उसकी तस्दीक करती हैं। ये आर्टिकल तो मैंने 2-3 हफ्ते पहले लिखा था कि जो तादाद हमें बताई जा रही है उसका बहुत निसफ से भी कम हिस्सा जो है आर्मी थी,
اصل میں آرمی کے نام پہ جو ہے وہ پیپر کریٹ کر کے تو لوگ ان کے نام پہ پیسے لیتے تھے، تنخواہیں لیتے تھے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، جس کا مطلب وہی کرپشن کی جو ہے وہ آگے ایک ایکسٹینشن تھی۔ اس کے بعد ایک فیکٹر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہاں پہ جو وار لارڈز کا ہولڈ ہے ان پہ ان نیسسریلی ڈیپینڈ کیا جو افغان گورنمنٹ تھی اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو ہینڈلرز تھے، اور وہ اس بنیاد پہ کہ وار لارڈ ہماری مدد کریں گے، اور جب طالبان نے موومنٹ شروع کی تو 2-4 وار لارڈز کھڑے ہوئے کچھ دنوں کے لیے اور اس کے بعد وہ درمیان سے ڈس اپیئر ہو گئے۔ اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جو یو ایس ڈپلومیسی تھی، جو میں نے ایک وجہ بتائی تھی جو 2010 سے جاری تھی، وہ چونکہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم تھا۔ پرابلم اس طرف تھا کہ ایک طرف تو یونائٹڈ اسٹیٹ ایٹ لیسٹ کلیم یہ کرتا تھا، یہ کرتی تھی کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے ہمارا افغانستان کے اندر، اور پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جو اینٹائی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اور ہم ملک کو ایک ایسے راستے پہ ڈال رہے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز میں نے ڈیٹیل دی تھی کہ یہ دے کر تو جن کی وجہ سے، لیکن ان میں سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا جو کہ جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کا جو تعلق ہے کہ جو سرحدیں جو ہیں وہ اوپن تھی تھرو آؤٹ دس۔ پاکستان نے اب جا کے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 2017 کے بعد پوری جو ہے وہ اپنے جو بیریئرز تھے، وہ بارز تھی، وہ کمپلیٹ کی ہیں، لیکن اب بھی بہت سارے علاقے اسی طرح اوپن ہیں۔ تو اس میں تھیسس یہ تھا کہ جس علاقے میں ملیٹنسی ہو رہی ہو، جو کہ افغانستان میں ہو رہی تھی، اور ملیٹنٹس کو اگر کوئی بارڈر کراس کرنے کی فیسلٹی ہو اور بارڈر کراس کر کے تو وہ دوسرے ملک میں چلے جائیں، ان دس کیس پاکستان تھا، وہاں جا کے آرام بھی کریں، شیلٹر بھی لے لیں، اور اس کے بعد نئے سرے سے تازہ دم ہو کے، نئے سرے سے ٹرین ہو کے، نئے ریسورسز کے بعد دوبارہ ان ہونے کی بھی ان کو فیسلٹی ہو، تو اس طرح کی ملیٹنسی کو کبھی ختم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ملیٹنسی کے جو لوگ ملیٹری سائنس جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ سب سے بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے فائٹنگ فورس کے لیے جب ملیٹنٹس کو اکراس دا بارڈر شیلٹر ہو یا بارڈر کراس کرنے کی سہولت میسر ہو، کیونکہ جب ان پہ دباؤ پڑتا ہے یا ان پہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت حملہ کرتے ہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو کے وہاں جا کے آرام سے لیٹ جاتے ہیں، اور پھر جب حالات معمول پہ آتے ہیں تو پھر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں پاکستانی فیکٹر تھا، اور ظاہر ہے پاکستانی فیکٹر جب یہ تھا تو پھر سوال یہ بہت بات اٹھا بھی، جس طرح خود پاکستان کے اندر ملیٹنسی کے حوالے سے اٹھتا رہا ہے، انٹرنیشنل ادارے اٹھاتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ملیٹنٹس ہیں جو مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فار دیٹ پرپز انٹرنیشنلی، ویدر اٹس انڈیا اور افغانستان اور اینی ادر پلیس، ان کو ٹرین کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، جو بھی چیزیں جن میں یہ حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر اور اس طرح کی جو ہے وہ لوگ شامل تھے۔ تو ان کا بھی ظاہر ہے پھر تعلق بنتا تھا طالبان کے ساتھ بھی، جس طرح کے ایک تحریک طالبان پاکستان اس کی ایک کلاسیکل مثال تھی کہ جب پاکستان اس پہ انسسٹ کرتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں شیلٹر اور ٹریننگ اور فیسلٹی ملتی تھی تو یہ ریسیپروکل ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ تبھی ملتی تھی جب ان کو بارڈر کراس کرنے کی سہولت میسر تھی، وہاں جو آمد و رفت ہے اور جو یہ ساری ٹرانسپورٹیشن ہے اور تھنگس لائک دس، تو اس کی موجودگی میں ظاہر ہے ملیٹنسی کو آپ قابو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس سطح پہ ملیٹنٹس پہ اگر طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 8-10 فیکٹر تھے، اور جس میں ایک بڑا فیکٹر ظاہر ہے کہ یو ایس اے کی غلط پالیسی بھی تھی، جو کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس میں لکھا آرٹیکل میں نہیں، لیکن یہ درست ہے کہ یو ایس اے کا رول جو بنیادی طور پہ افغانستان میں تھا وہ القاعدہ کے خلاف فائٹ کر کے دہشت گردی کے اڈے ختم کرنا یا دہشت گردی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا تھا، جو کہ 2010 میں یہ معاملہ کنٹرول ہو گیا تھا۔ آپ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ کے سائل پہ کوئی جو ہے وہ ملیٹنٹ ٹیررسٹ کارروائی ایسی نہیں ہوئی
جس کا تعلق افغانستان یا افغانستان بیسڈ القاعدہ یا کسی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑا جا سکے. ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا. 2-3 واقعات جو ہوئے ان کا نیکسس جا کے پاکستان سے ملا کہ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں تھا یا کوئی افغانی تھا جو پاکستان میں پڑھا تھا. اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس اے نے اپنے ڈیکلریشن کے مطابق اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا. اور ٹارگٹ ان کا ریپیٹڈلی یہ تھا کہ ہم یہاں پہ دہشت گردی سے لڑنے آئے. یہاں ہم نہ رجیم چینج کے لیے آئے، نہ ملکوں کے جو ہے وہ سیٹ اپ بدلنے آئے ہیں، اور نہ یہاں پہ کوئی کسی طرح کی اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کرنے آئے ہیں، جو کہ بعد میں ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کیا. اور اس میں ظاہر ہے یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو عراق جنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کی ساری جو اٹینشن ہے وہ وہاں پہ ڈائیورٹ ہو گئی. اور اس دوران طالبان کو افغانستان کے اندر اپنے آپ کو منظم کرنے اور ری ایمرج ہونے کا جو ہے ری آرگنائز ہو کے موقع مل گیا. تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے تو نیٹ شیل میں جا کے تو طالبان کو یہ موقع ملا کہ وہ بالکل پارک واک کی طرح ٹہلتے ہوئے جا کے اس میں بیٹھ گئے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس چیز کو فتح اور شکست کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. فتح اور شکست کو ان کو الگ اس لیے کیا جاتا ہے کہ شکست دیکھیں اور فتح ایک لڑائی میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ آئی بال ٹو آئی بال جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ڈکلیئرڈ جو بھی آپ کا انیمی ہے یا جو سچویشن جو ہوتی ہے یہاں پہ. اب یہاں امریکہ کو آپ فیلئر کہہ سکتے ہیں، اینڈ از اے بگ فیلئر، چونکہ انہوں نے جو پروجیکٹ کھولے وہ بھی اس منصوبہ بندی کے بغیر کھولے کہ ہم اس ملک کو ڈیولپ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک نیا جو ہے وہ سیٹ اپ لاتے ہیں اپنی مرضی کا جو کہ ہماری ویلیوز کو فالو کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو فیلئر تھا جس کو ہونا ہی ہونا تھا. یہ تو لڑائی نہ ہوئی نا. لڑائی تو یہ ہوتی ہے جس میں آپ بندوق کے زور پہ جو ہے وہ دوسری قوت کو ختم کر کے ایلیمینیٹ کر کے تو آپ فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سکسس اور فیلئر کا بات تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس کو شکست اور فتح کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے میں بار بار ہر پروگرام میں یہ انسسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان ایک ریئلٹی ہیں اور ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی یا انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے وہ افغانستان کو فتح کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رانگ میسج دیتے ہیں ہم پوری گلوبلی، جس کے بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو کانسیکوینسز آ سکتے ہیں، چونکہ یہ میسج درست نہیں ہے. حقائق جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. طالبان اگر ٹہلتے ہوئے کابل میں آئے بھی ہیں تو وہ ایک معاہدے اور ایک طرح کی بیہائنڈ دا سین انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، وہ شکست اور فتح کا نتیجہ نہیں ہے. اور اس کو اگر اسی طریقے سے پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا میسج ہے جو دنیا کو جائے گا. یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ بشانی صاحب. طالبان کے ساتھ امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت وہ آئے ہیں. دا فیکٹ دیٹ امریکہ جیسی سپر پاور نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ڈیل کی، یہ اپنے آپ میں ہی بہت سارے لوگوں کے نزدیک قابل قبول بات نہیں تھی. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل قابل قبول بات. دیکھیں اس حد تک تو نہیں ہے کہ آپ ایک فورس کو پہلے ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بار بار باقی ملکوں کو بھی اور لوگوں کو بھی درس دیں کہ ٹیررسٹ سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اچانک پھر آ کے تو آپ اپنے یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کیونکہ بیس پرنسپل پہ کرتا ہے، اور پھر آپ آ کے تو آپ اپنے پرنسپل سے ہٹ کے تو یہ کہیں گے جی طالبان جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، اسے ڈیل کرنا پڑے گا. تو ڈیل ٹیررسٹ سے ڈیل کرنے کا، ٹیررسٹ از آلویز اے ریئلٹی. وہ پہلے بھی ایک ریئلٹی ہی تھے، لیکن اس وقت آپ ڈیل کر رہے تھے بندوق کے زور پہ. اب بھی وہ ایک ریئلٹی ہیں. تو اب چونکہ آپ کی پالیسی بدل گئی بندوق کے زور پہ، اور پالیسی بدلنے کی وجہ جو ہے آپ کی اپنی رائے عامہ ہے بیک ہوم، اور آپ کا اپنا جو ہے وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم لوگوں کو یہ درس دینا شروع کر دیں کہ وہ ریئلٹی ہے اور ہم نے اس سے ڈیل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ طالبان کو اس چیز پہ مجبور کیا جا سکتا تھا کہ وہ افغانستان کے اندر مختلف سٹیک ہولڈرز کو ملا کر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے قیام پر راضی ہوں.
جس کا انہوں نے آؤٹ رائٹلی اور فلیٹلی انکار کر دیا. تو وہ انکار میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ بنتی تھی کہ طالبان کے ساتھ امریکی جو ہے وہ پہلے کی طرح کی سچویشن میں جاتے جب تک کہ طالبان یہ بات تسلیم کرتے. چونکہ یہ آپ کے ایک بہت بڑے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ کا ساتھ دیا، جس میں عوام شامل ہیں، جس میں عورتیں ہیں، جس میں بچے ہیں، جس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو امریکی یہ سٹینڈ کی وجہ سے کہ یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی آنے والی ہے یا حالات بدلنے والے ہیں، وہ امریکی کیمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اچانک آپ ان سب کو ایسے ڈچ کر کے تو پھر یہ بتانا شروع ہو جائیں کہ جی یہ پرنسپل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ریئلٹی ہے اور ہمیں اس سے ڈیل کرنا پڑے گا اور ڈیل ان کی شرائط پہ کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری ویری ان پرنسپل اسٹینڈ، اور یہ دنیا میں بہت بڑی مایوسی اور شک پیدا کرنے کی ایک وجہ بنے گا. اور اس کے جو باقی الائز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کے بعد سوچنا شروع کر دیا ہوگا کہ کیا ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اپنے مفادات کے لیے، جو کہ ظاہر ہے لاکھوں لوگ دنیا میں بہت پہلے سے پیٹ رہے کہ جی سامراجی مفادات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی کسی قوم کی بھلائی نہیں ہے، نہ کسی قوم کا کوئی مقدر بدلنے کی بات ہے، یہ تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو جب وہ مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اس کو انہوں نے درست ثابت کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویری انفارچونیٹ ٹرن ہے. 1990s میں طالبان کے ساتھ یو اے ای، سعودی عربیہ اور پاکستان تھا. آج طالبان کے ساتھ رشیا ہے، چین ہے، پاکستان تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ازبیکستان، تاجکستان، ایران، یہ تمام جو ملک ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے آنے والے وقت میں طالبان کو ریکگنائز کرنے کے لیے انہیں کس طرح کی کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیونکہ اب حالات جو ہے کافی حد تک بدل گئے ہیں اور طالبان کی بھی جو ایک انہوں نے کم سے کم یہ کہیں کہ جی انہوں نے اپنا جو ایک چہرہ آج دنیا میں پریزنٹ کیا ہے پہلے کے کمپیریزن میں وہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہے، جس کی جو ہے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جنرل مکینزی نے طالبان کی تعریف کی کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا اس پورے ایویکویشن پروسیس میں، ان کی ہیلپ کے بغیر ہم 1,23,000 لوگوں کو ایویکویٹ نہیں کر پاتے. کیا میسج جاتا ہے آنے والے وقت میں طالبان کی؟ یہ باتیں ساری ان کے فیور میں جا رہی ہیں. اور اب دیکھیں انڈیا نے بھی ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کا چینل کھول دیا ہے، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا بھی ان کے ساتھ ڈیل کر لے اور اپنے تعلقات بحال کر لے. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. پہلے آپ بتائیں کہ آج طالبان آپ کو ان کا جو امیڈیٹ فیوچر ہے وہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا فیس پیش کیا ہے جس کے لیے جنرل مکینزی جیسے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریگن اور بش کو جب ضرورت تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو فور فادرز ہیں ان سے بھی عظیم لوگ ہیں، ان کو باپ دادا بنا کے پیش کر دیا تھا. بہت خوب. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ وہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس سے طالبان بدل گئے، ڈونٹ بائی دیٹ از اے میتھ. طالبان جو ہیں ان کا جو کچھ ہے سامنے ہے، وہ کوئی چیز چھپا بھی نہیں رہے ہیں. انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ دیر از نو کوسچن آف ڈیموکریسی ان افغانستان. یہاں پہ شریعت نافذ ہوگی، علماء کی ایک کانسل ہوگی، یعنی چوزن پیپل جو کہ ان الیکٹڈ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیسیجن کریں گے کہ یہاں کے لاکھوں لوگوں کا مقدر کیا ہے. تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دینا کہ انہوں نے نیا فیس کوئی پیش کیا تو مجھے وہ فیس کم از کم نظر نہیں آ رہا، اور نہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کبھی نظر آئے گا. یہ صرف جو ہے ان کی پالیٹکس آف ریکگنیشن ہے. جب ان کو ریکگنائز کر دیا گیا، جس کے آثار بڑے واضح ہو گئے ہیں، چونکہ جب دنیا میں اس طریقے سے رائے ہمہ جو ہے اس کو ہموار کر دیا گیا، جس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور جس کے پیچھے ایک ڈیفینیٹلی خاموش انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ طالبان کو ایک ریئلٹی کے طور پہ پروجیکٹ کر دیا جائے،
اور اس کے بعد ان سے کیا کام لیا جانا ہے یا لینے کی کوشش کی جانی ہے. دیکھیں ہسٹری میں آپ بہت سارے منصوبے بناتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ عمل بھی ہو. چونکہ ہسٹری میں باحق وقت بہت ساری فورسز جو ہیں وہ اس طریقے سے عمل کر رہی ہوتی ہیں، ایکٹیو ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے بہت سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ پورا سکسیسفلی افغانستان کے عوام پہ وہاں اس ملک پہ قبضہ کر کے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جو ہے وہ ایجنڈا یا مقصد جو ہے اس کو سرو کر بھی سکیں. لیکن یہ کلیئر ہے کہ بات یہاں تک ہے، اس لیے ان کو اس طریقے سے ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ویسے ضمناً میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت سارے ہماری سوچ کے لوگ بھی ہیں جو اس وقت طالبان کو کوئی عظیم ہستیاں بنا کے پیش کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اور تاریخ کا جو شعور ہے اور تاریخ کی ایون جو نالج ہے اس کے ساتھ ٹوٹل انڈیفرنس اور اگنورینٹ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. میں نے تو ایک دو کو یہ بھی کہتے سنا کہ جی یہ ہو چی من کے برابر کے لوگ ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سچ انسلٹنگ تھنگ کہ آپ تاریخ کو کوٹ کر رہے ہیں. ہو چی من جیسے لوگ جنہوں نے یہ لڑائی لڑی، جو لڑائی لڑنے سے بہت پہلے جانتے تھے کہ یہ لڑائی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور لڑائی لڑنے کے بعد جانتے تھے کہ یہ لڑائی ہم کیوں لڑ رہے ہیں. اور اول سے آخر تک ان کی لڑائی اپنے عوام کے لیے تھی، اپنے عوام کی معاشی اور سیاسی آزادیوں کے لیے تھی. ایک پورا اس کا ایک ہسٹوریکل پس منظر تھا. تو اس کو اگر آپ ایک ایسی بروٹل فورس کے ساتھ جوڑ دیں جو بندوق کے زور پہ جو ہے، اگر آپ طالبان کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے 20 سال تک کوئی صبر کیا ہے پہاڑوں میں چھپ کے، امریکی جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز تھی ان سے حوالے سے، تو چلیں اس کے لیے اب الگ ایک، جب ہم اس معاملے میں بات کر رہے ہوں پیشنس کا یا جو ہے کنسسٹنسی کا، تو آپ ان کو کریڈٹ دیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ جی یہ بہت عظیم لوگ ہیں، یہ ایک ایسا میسج ہے جس کا میں بہت بڑا رد عمل دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں. اب جو ملیٹنٹ ہیں انہوں نے اچانک ریلیاں نکالنی شروع کر دی ہیں. آپ مشرق وسطیٰ کے نیوز پیپر پڑھنا شروع کریں تو سیریا میں یا لبنان میں یا اس طرح کے ملکوں میں جو ہے بہت سارے ملیٹنٹ گروپ ہیں جو اچانک راتوں رات نمودار ہوئے. انہوں نے گاڑیوں پہ جو ہے وہ اپنی ڈسپلے کی ہے، جو ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور نعرے لگائے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے جی. یہ ایک مثال انہوں نے پیش کی کہ جس طرح طالبان نے آپ کا حشر کیا اس طرح ہم آپ کا حشر کریں گے. یہ بات صرف سیریا یا لبنان میں نہیں ہے، یہ ایران میں، یہ پاکستان میں، یہ جہاں جہاں کہیں بھی ان کے منظم گروہ موجود ہیں، انہوں نے اپنی پبلیکیشنز میں، اپنے ایڈیٹوریلز میں، اپنے نیوز پیپر آرٹیکلز میں طالبان کو ایک عظیم الشان جو ہے صحابہ کرام کے برابر کوئی عظیم قوت جو ہے وہ قرار دے کر اس کی پیروی کرنے کے لیے لوگوں کو درس دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 1-2 سالوں میں آپ کو ایک بار پھر جو ہے وہ اسلامک شدت پسندی، فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اس کو اگر ہم کوئی ریئلٹی قرار دیں یا یہ کہیں کہ جی طالبان کو بہت بڑی حقیقت ہے اور ان کو تسلیم کیے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے، تو پھر ہم ان قوتوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جو تو دنیا کیا میں. تو کیا کیا جانا چاہیے بشانی صاحب، یہ بتائیں. نہیں، اس کے لیے وہ پورا یہ جو سودے بازی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ طالبان نے اس میں کوئی کمال کی بات نہیں کی. وہ تو نہ ٹھیک ان ہے، کا مگر اب ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے نہیں، یا ڈیل پھر کرنا انہیں پھر دیکھیں سے. وہ ایک بالکل الگ چیز ہے کہ کسی بھی ملک پہ جن قوتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں پہ وہ ایک انٹرنیشنل لا بھی ہے کہ اس کے جو 5-7 جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ گروپ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے یا پروگریسو ہے، جو بھی ہے، وہ کسی ملک پہ قابض ہو جاتا ہے بازور طاقت، تو اس کی اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے کہ وہاں پہ جنرل پبلک پہ ان کا کنٹرول ہے، امن و امان پہ ان کا کنٹرول ہے، ملک کی سیکیورٹی فورسز پہ اور ان چیزوں پہ ان کا کنٹرول ہے، وہ سارا کرائٹیریا ہے، وہ آپ کو مان کے تو ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے.
لیکن اگر آپ ان کو تسلیم کریں گے عظیم لوگ قرار دے کے، جنہوں نے جو ہے وہ وقت کی ایک عظیم سپر پاور کو شکست دے دی اور وہ دنیا کے عظیم ترین مجاہد قرار دے کے، تو اس کا جو میسج باقی مجاہدوں کو جا رہا ہے اور دنیا کی عظیم ترین بننے والوں کو جا رہا ہے، وہ بڑا غلط میسج ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہی انٹرنیشنل برادری انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے جس نے یہی کوئی 15 میرے خیال میں 15-20 سال پہلے ہی ہوا تھا الجیریا میں، کہ اس طرح کی فورسز باقاعدہ فیئر الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو گئی تھی، بندوق کے زور پہ نہیں آئے تھے انہوں نے ایجپٹ وہ۔ میں مسلم برادرہڈ بھی آئی تھی۔ جی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں جی ہم نہیں تسلیم کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بائی ووٹ۔ تو اس طرح کی جو ہے ان پرنسپل قسم کی پالیٹکس اگر دنیا میں ہوگی تو پھر ٹیررزم کو آپ نہیں روک سکتے، چونکہ یہ جو ٹیررزم کو آنکھ دے کے اکٹھا کرتے ہیں وہ ان کو یہی مثالیں دیتے ہیں کہ جی آپ کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور کن ویلیوز کی بات کرتے ہیں اور کس انٹرنیشنلزم کی بات کرتے ہیں، ان کا تو اصول ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم اگر جو ہے وہ الجیریا میں یا الجزائر میں یا مصر میں یا کہیں الیکشن جیت جائیں تو پھر بھی ہمیں یہ تسلیم نہیں کرتے، ہم بندوق کے زور پہ آئیں تو پھر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو آخر میں جا کے آپ اگر یہ کہیں جی کہ ہماری کا فیسٹ ہے اور ہمارا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے مفادات صرف یہ ہیں کہ امریکہ میں ہر چیز ہنکی ڈوری ہو، تو پھر جو ہے وہ یہ میسج تو یہی جائے گا نا کہ اگر لوگ بندوق کے زور پہ قابض، کل پاکستان میں کوئی گروپ اٹھ جاتا ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ قابض ہوتے ہیں اور پھر ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ جا کے نیوکلیئر پہ اینڈ ہوتے ہیں، تو یہ اس کو کس منہ سے کہیں گے کہ ہم آپ کو نہیں تسلیم کرتے یا آپ کو روک سکتے ہیں ہم طاقت کے زور پہ؟ کیا فرق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہی طالبان ٹائپ لوگ ہیں افغان، اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی قوت ہے جو کہ جن کا ڈریم یہ ہے کہ ہم کسی طرح اس ملک پہ قبضہ کریں اور نیوکلیئر ارسنل تک ہماری جو ہے وہ رسائی ہو تاکہ ہم ویسٹ کو سبق سکھائیں۔ تو پھر آپ ان کو کیسے کہیں گے کہ وہ ریئلٹی نہیں ہے؟ دنیا جو ہے وہ ایک پرنسپل کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ بالکل جو ہے غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا اگر ایک ہو کر یہ سٹانس لیتی ہے تب شاید کچھ بن بھی سکتا ہے۔ آئسس خراسان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے میڈیا کو اگر ہم دیکھیں، ہندوستان کی میڈیا کو، تو ایسا لگتا ہے کہ آئسس خراسان طالبان کی ہی ایک برانچ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں شروع دن سے اس پہ بلیو کرتا ہوں جی کہ آئسس اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طالبان اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں بلکہ یہ بہت سارے جو ہے مختلف گروپوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہی چیز آئسس کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہاں پہ ہے، کس علاقے میں ہے، کس ملک میں ہے، اس حساب سے ان کے اپنے اپنے چہرے ہیں، اپنا اپنا روح ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک نیکسس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کے آئسس کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں، اس پہ ہم نے بارہا اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل بھی دی ہیں، کون لوگ ہیں، کس طریقے سے وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اس میں پھر بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن ملکوں میں ملیٹنسی ہو رہی ہے ادر دین افغانستان، اس کو آپ پھر کیا کہہ کے کہیں گے کہ نہیں جی یہ ٹیررزم ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے چونکہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ حالانکہ ان کو اب ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر طالبان جیسی قوت جو ہے وہ امریکہ جیسی قوت کو نکال سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جہادی قوتیں ہیں ان کے حوصلے طالبان کی آمد سے بلند ہوئے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آئسس خراسان کا آج سب سے بڑا اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو وہ ویسٹ نہیں ہے، وہ رشیا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ ہے جس طرح سے رشین جیٹس نے سیریا میں بامبنگ کی آئسس کے ٹھکانوں کے اوپر۔ تو آج اگر ہم لاسٹ ایئر بھی دیکھیں، بہت بہت بڑا جو ہے ایک بلاسٹ ہوا تھا ان کی ٹرین کے اندر، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، سوری۔ تو آج رشیا ان کا سب سے بڑا ہدف ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو طالبان کے آ جانے سے اور جس طرح کی جیو پالیٹکس اب اس خطے میں ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ روس، چین، ان سب کی ایمبیسیاں آج بھی ہیں کابل میں، انہوں نے پیک اپ نہیں کیا ہے ویسٹرن کنٹریز کے حساب سے۔
تو اب ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ آئسس خراسان کے اوپر بھی کنٹرول کریں، اور وہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کی لڑائی چل بھی رہی ہے، اور وہ اگر نہیں کرتے ہیں تو رشیا ان کے سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوگا جس طرح سے وہ آج کھڑا پاتا ہے اپنے آپ کو. اور رشین جو ٹیریٹری ہے وہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اب سوویت یونین تو ٹوٹ گیا ہے، تو ایز سچ رشین ٹیریٹری کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آئسس خراسان جا کے سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر بامبنگز کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ لوگ مائگریٹ کرنے پہ مجبور ہوں، یا اگر سینٹرل ایشین کنٹریز کی سیکیورٹی کو جو موٹی موٹی بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کی سیکیورٹی اگر چیلنج ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتی ہے، تو اس کا اثر رشیا پر بھی پڑتا ہے. اس لیے یہ جو 2,500 آئسس خراسان کے فائٹرز ہیں، ان کے اوپر طالبان کو دے ہیو ٹو گو ہارڈ، اور مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ایک شدید ان کے درمیان جنگ ہوگی. لیٹ سی کیا ہوتا ہے، بٹ دیٹ از ہاؤ آئی سی ایٹ تھنگس. آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. بھارت کا جو رخ ہے طالبان کے حوالے سے، اس میں کیا آپ نے پچھلے کچھ ایک مہینے میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے صرف یہ تبدیلی ضرور دیکھی ہے کہ پہلے جو ہاکش قسم کے بیان آتے تھے وہ اب تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں. بہت سارا ہمارا میڈیا ہے ایک طرف جو کہ آج بھی جھوٹے دعوے کر رہا ہے. حال ہی میں ایک چینل اور اس چینل کے بعد کچھ اور ویسے ہی اسی سمت پہ چلنے والے چینلوں نے رپورٹ کیا کہ 300 طالبان مارے گئے یہ جو پنشیر ویلی کے اندر ریزسٹنس فرنٹ بنا ہے اس کے ہاتھوں. جبکہ سچائی یہ ہے بشانی صاحب کہ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبر کو رپورٹ نہیں کیا ہے، جن میں سے بہت سارے کریڈیبل نیوز چینلز، ان کے رپورٹرز، اخبار، ان کے رپورٹرز آج بھی افغانستان میں موجود ہیں. ان کے درمیان ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں بٹ ویری مائنر. تو آپ سے اب میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے پروگرام کے شروعات میں کہا کہ بھارت اور طالبان کی بات چیت شروع ہوئی ہے دوحہ میں. بھارت نے اپنے کنسرنز کو ان کے سامنے رکھا، جس کے جواب میں طالبان نے کہا کہ ہم آپ کے کنسرنز کو ایڈریس کریں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں، بھارت کیا طالبان کو ریکگنائز کرے گا؟ دیکھیں جی، بھارت کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے، یہ جو سٹینڈ ہے یہ بہت بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے، اور دنیا میں بہت ہی کوئی ریئر ایک دو ملک ہیں جنہوں نے اس کو اس طریقے سے لیا. جیسے ہم کینیڈا کا پرائم منسٹر ہے کہ اس نے کہا کہ جی ان کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ٹیررسٹ فورسز کو جو ہے ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے جس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرنسپلڈ پالیٹکس کی ضرورت ہے ایک. اور دوسرا جو ہے وہ کینیڈا اور افغانستان کے درمیان ہزاروں مائل کا ڈسٹینس ہے. بہت خوب. بھارت کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے دو پرابلمز ہیں. ایک تو بھارت جو ہے وہ نیبرہڈ میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت کا اب بھی پالیٹکس کا بہت بڑا حصہ جو ریجن میں پاکستان کے ارد گرد گھومتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بھارت کو یہ بتا دیا گیا ہے ویری کلیئرلی کہ اگر آپ لوگوں نے اس قضیے سے باہر رہے، طالبان کے ساتھ معاملات نہ کیے، تو پاکستان کو اور زیادہ سپیس ملے گی، اور پاکستان اتنا زیادہ سپیس آکوپائی کر لے گا کہ پھر آپ کے لیے کوئی جگہ بچے گی نہیں. اب افغانستان جیسے علاقے میں کوئی جگہ نہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خطے کا سب سے امپورٹنٹ جو کاریڈور ہے اس میں اپنے آپ کو سپیس سے محروم کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا، اب دیکھ لیں رشیا ہو گیا یا چائنا ہو گیا یا ایران ہو گیا، یعنی وہ ایک امپورٹنٹ ترین اگر کوئی جگہ ہے اس وقت تو وہ افغانستان ہے اسٹریٹجکلی ہر حوالے سے. تو اگر وہاں پہ ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ انگیج نہیں کرتا طالبان کے ساتھ، تو پاکستان تو ون وے قسم کا اس کو وہاں پہ سپیس مل جاتا ہے. اور انڈیا پاکستان کی چونکہ ایک دوسرے کے سینٹرک پالیٹکس ہے، جس طرح کہ اب انڈیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو اتنی شاندار کامیابی تھی گزشتہ 20 سالوں میں، کہ جو اس نے افغانستان میں ایک تو گڈ ول ہنٹنگ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی عوام میں، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ جو
کنسٹرکشنز وغیرہ کی اور جو منصوبے کیے اور یہ ساری چیزیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان وہاں پہ انگیز نہیں ہوا، اور انگیز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے خلاف رائے عامہ بھی ہموار ہو گئی اور ایک نفرت بھی پیدا ہو گئی، جس کے بعد پاکستان کے لیے وہاں پہ پیر جمانا بڑا مشکل کام تھا انٹل کہ یہ سچویشن ہو گئی، جس کی وجہ سے طالبان کے ذریعے ان کو دوبارہ ان ہونے کا موقع مل گیا۔ اب یہی غلطی جو ہے وہ انڈیا نہیں دہرا سکتا کہ وہ کنارے ہو جائے کہ نہیں جی ہم بات ہی نہیں کرتے چونکہ یہ ٹیررسٹ ہیں، وچ از اے ویری پرنسپل تھنگ ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر بہت لمبے عرصے تک، اور بہت لمبے عرصے سے مراد آئندہ کوئی 10-15 سال تک افغانستان کے معاملات سے مکمل طور پہ لا تعلق ہونا پڑے گا، جس کے لیے انڈیا کی جو ایسپیریشنز ہیں، جو خواہشات ہیں ریجنل لیول پہ، وہ انڈرمائن ہوں گی اور بیڈلی جو ہے ڈیمیج ہوں گی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا یہ موقع جو ہے وہ چھوڑے گا کہ ان کے ساتھ انگیج نہ ہو۔ بھارت افغانستان سے تو باہر نکلا ہے، لیکن افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں سے باہر ابھی تک نہیں نکلا ہے، اور یہ بات طالبان بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آج بھارت کی حکومت ایک ہی رٹ لگاتی ہے کہ ہم ٹیررسٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے اور ہمارا یہ پرنسپل سٹانس ہے، اس سے ہم نہیں پھر سکتے ہیں، تو آپ پاکستان کو اندر جانے کا موقع دے رہے ہیں، اور نہ صرف موقع دے رہے ہیں بلکہ آپ نے جو اپنی گڈ ول بنائی ہے، آپ اس کو بھی، اس کے اوپر بھی جو ہے پانی پھیر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، جس کو میں 100% آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ اس خطے کی جو نئی جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، ہم نے جیسا سوچا تھا وہ ویسا نہیں ہوا، مگر اب کیا کریں، جو بھی صورتحال ہے آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور آپ کے ملک کے لیے، آپ کے لوگوں کے فائدے میں جو چیز سب سے زیادہ ہے، آپ نے ان انٹرسٹس کا خیال رکھنا ہے۔ آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔